अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। जब मैं अपने 20s में था तब मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। पढ़ाई के साथ साथ मैंने घर के अखराजात और अपनी पढ़ाई की फ़ीस वगैरह निकालने के लिए काम करना शुरू कर दिया, और इसी मजबूरी ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने वालिदैन का घर छोड़कर एक नए सफ़र का आगाज़ करूं। मैंने अपने बड़े भाई और एक बहुत करीबी दोस्त के साथ मिलकर एक किराए का मकान ढूंढा जो शहर के एक पुराने इलाके में मौजूद था। ये मकान एक 2 मंजिला इमारत थी जो कई सालों से कायम थी। इस मकान की दीवारें हल्की सुर्ख रंग की थीं जो शायद वक्त के साथ और भी मुरझाई हुई लग रही थी। जब हम इस मकान में आए तो हमें फ़ौरन इसका अंदाज़ा हो गया कि ये जगह नई नहीं है बल्कि एक तारीखी माहौल रखती है। इसकी ऊंची छतें जिसमें लकड़ी का काम अभी भी हुआ था, दीवार पर मुख्तलिफ नक्शो निगार और लोहे की रेलिंग्स, सब कुछ इस मकान की पुरानी शख्सियत का पता देता था। दरवाजे इतने पुराने थे कि हमेशा उन्हें खोल बंद करने में आवाज़ें आती। घर के अंदर हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहाँ कभी ज़िंदगी बसी हो मगर अब सिर्फ यादें रह गई हों। हमें ये बाद में पता चला कि ये मकान सिर्फ एक आम पुराना घर नहीं था बल्कि कभी इसे एक जनाजा घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस बात का सुनना ही काफ़ी था कि हमारे दिलों में एक अजीब सा खौफ और गूंज सी उठ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब हमें ये भी पता चला कि इस मकान के साथ एक अलहदा गैराज भी था जिसमें लाशों को रखकर उनकी तदफीन से पहले तजहीज़ व तकफीन किया जाता था। गैराज का दरवाज़ा एक भारी लोहे का था जिसमें जगह जगह जंग लगा हुआ था, जैसे बहुत अरसे से किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि मकान के पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी मौजूद था। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक उजड़ी हुई ज़मीन लगी, मगर अगर घास के नीचे देखा जाए तो कहीं कहीं पत्थर की पुरानी कदबे दिखाई देती थी जो कब्र की निशानियाँ थीं। ये जगह अक्सर शाम के वक्त और भी ज़्यादा वीरान महसूस होती, जैसे यहाँ कोई मौजूद हो लेकिन हम उसे देख ना सकें। हम सब पैरानॉर्मल चीज़ें और रूहानी तजुर्बात का बहुत शौक़ रखते थे। हम अक्सर हॉरर मूवीज़ देखते, दिलचस्प रूहानी कहानियाँ सुनते और मज़ीद जानने की कोशिश करते कि असल में ये सब कितना हकीकत हो सकता है। शायद इसी वजह से जब हम नए नए इस मकान में आए तो एक अजीब सी बेचैनी और जज्बात हमारे अंदर पाए जाने लगे। ये जगह पहली नज़र में बस एक पुराना और वीरान मकान लगती थी, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी और शौक़ हमें इससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठा। एक रात जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी तो दीवार की जो घड़ी होती है सिर्फ उसकी टिक टिक सुनाई दे रही थी। हमने एक तजुर्बा करने का सोचा, मोबाइल फ़ोन्स निकाले और बिना किसी हंसी मजाक के बिल्कुल संजीदगी से रूहानी आवाज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। ये एक ऐसी टेक्निक थी जो हमें पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखी थी। कहा जाता है कि रूहों की आवाज़ें आम आदमी के कानों से नहीं सुनाई देती मगर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस उन्हें पकड़ सकती हैं। हमने अपने मोबाइल फ़ोन्स के माइक्रोफोन ऑन किए, घर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सवाल किया, कोई यहाँ है क्या? तुम हमें सुन सकते हो? अगर कोई यहाँ है तो कोई निशानी दो। हर सवाल के बाद हम चंद लम्हों के लिए खामोश रहते ताकि अगर कोई जवाब आए तो क्लियर रिकॉर्ड हो सके। ये सिलसिला लगभग आधा घंटा चला, मगर जब हमने रिकॉर्डिंग सुनी तो कुछ भी खास सामने नहीं आया। सिर्फ हमारी अपनी सांसें, हल्की सी हवा की आवाज़ और कहीं दूर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर हम थोड़ी देर के लिए मायूस हो गए और सोचा कि शायद ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी और इस मकान में असल में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब सोचता हूँ
تو لگتا ہے کہ شاید اس رات ہم نے کسی چیز کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی۔ سب کچھ دھیرے دھیرے شروع ہوا۔ پہلے تو سب نارمل لگتا رہا، مگر چند دن گزرنے کے بعد عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگی۔ ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، اس کی کمر میں ہمیشہ درد رہتا تھا۔ یہ درد پہلے سے ہی تھا، لیکن نئے مکان میں آنے کے بعد یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اکثر اوپر والے کمرے میں سونے کے بجائے نیچے والے ہال میں صوفے پر لیٹ کر سوتا تھا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، مگر پھر اس نے ایک عجیب بات نوٹس کی۔ وہ کہتا تھا کہ رات کے آخری پہر میں جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، تب اسے لگتا ہے جیسے مکان کے ڈور والے کونے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں پہلے تو صرف ایک ہلکی سی سرگوشیاں جیسی ہوتی تھی، جیسے دور سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ واضح ہونے لگیں۔ ایک رات جب ہم سب نے اس سے تفصیل سے پوچھا کہ اسے کیا محسوس ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز نرمی سے بولتی ہے، جیسے کسی چھوٹی بچی سے ہنسی مذاق کر رہی ہو۔ کبھی کبھی ایک ہلکی کہی کی آہستگی بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مزید پیار بھری باتیں کر رہا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی یہ آوازیں آتی، اس وقت گھر کا ہر کونا اتنا زیادہ خاموش ہوتا کہ صرف یہی آوازیں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ مگر جب ہم اس جگہ جاتے تو سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا گیا، اور ہماری کیوریوسٹی اب ایک عجیب سی بے چینی اور ڈر میں بدلنے لگی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ہم تینوں نے محسوس کیا کہ نیچے رات کے وقت رہنا صرف عجیب نہیں، بلکہ ایک نفرت انگیز گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف ایک عادی سی بے چینی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چپتی ہوئی سوزش تھی جو ہمارے ذہن اور جسم دونوں پر اثر کرتی تھی۔ جب بھی ہم نیچے جاتے، ایک انجان سی نگاہ کا بوجھ اپنی گردنوں پر محسوس کرتے تھے، جیسے کوئی اندھیرے کے ایک گہرے کونے سے ہمیں تک رہا ہو، یعنی دیکھ رہا ہو، چھپ چھپ کر بغیر پلک جھپکائے۔ ہماری کمر پر ایک اجنبی ٹھنڈک رہتی، جو صرف تب بڑھتی ہے جب ہم نیچے اکیلے رہتے تھے۔ جب یہ احساس حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہم نے سوچا شاید شیشے اس کے سبب ہیں۔ شیشے صرف ایک عکس نہیں دکھاتے، کبھی کبھی وہ چیزیں بھی دکھاتے ہیں جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ہم نے سبھی شیشے کپڑوں سے ڈھک دیے، مگر یہ صرف ایک بیکار کی کوشش تھی۔ اندھیرا اور گہرا لگنے لگا، اور وہ انجانی سی نگاہ کا احساس اور تیز ہو گیا، جیسے کوئی صرف چپ کر نہ دیکھ رہا ہو، بلکہ دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہو۔ ہمارا دوست جو نیچے ہال میں سوتا تھا، اب اس جگہ سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر نہ تو ہم اس کے ساتھ نیچے رہنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ اوپر کے کمرے تک جانے کی ہمت کر پاتا تھا۔ یہ ایک بیکار سی ضد لگتی تھی، مگر اصل میں یہ اس ڈر کا سب سے بڑا ثبوت تھا جو سب کچھ چھپائے بیٹھا تھا۔ ایک رات جب ہر چیز اس ہمارے پچھلے قبرستان کی طرح خاموش تھی، ہمیں اچانک چیخوں کی تیز آواز نے جگایا۔ یہ ایسی چیخ تھی جو نہ صرف کانوں کو پڑ رہی تھی، بلکہ دل کے اندر تک محسوس ہوتی تھی۔ ہم گھبراہٹ میں نیچے بھاگے، اور جو دیکھا وہ ہماری رگوں میں برف کی طرح جم گیا۔ ہمارا دوست صوفے پر بے حال بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ دیا ہو۔ اس کے ہاتھ چادر کو اس طرح مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے جیسے کوئی اسے چھین نہ لے۔ آنکھوں میں ایسی دہشت تھی جو صرف کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہے۔ وہ کانپ رہا تھا اور دھیمی آواز میں بولا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کے ایک کونے سے بہت تیز سانس لینے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی میری سانسوں کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ میں چپ رہا، مگر جب میں نے ہمت کر کے آواز دی تو اندھیرے میں کچھ ہلتا دکھائی دیا، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس کی بات سنتے ہی ایک عجیب سی تھرتھراہٹ میرے جسم میں دوڑی۔ ہم نے بنا کسی شک کے اسے اوپر لے جا کر سلا دیا، مگر اس رات کے بعد نیچے جانا ایک عذاب بن گیا۔ وہ مکان صرف ایک پرانی عمارت نہیں رہا، وہ ایک زندہ چیز لگنے لگا تھا جو ہمیں دھیرے دھیرے گھیر رہی تھی۔
لیکن سب سے زیادہ تیز اور ڈرانے والے تجربات جو مجھے ہوئے وہ میں نے تب اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ صرف عجیب یا تھوڑے بہت ڈراؤنے نہیں تھے، بلکہ وہ تجربات مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف تصور یا وہم نہیں تھا، کوئی تھا جو ہمیشہ سے وہاں رہتا تھا اور اب جاگ گیا تھا۔ ایک دن جب میں گھر میں بالکل اکیلا تھا، ہر چیز عام اور معمولی لگ رہی تھی، دھوپ کمرے کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی، ہر چیز روشن اور معمول کے مطابق لگ رہی تھی۔ میں اپنا کمرہ صاف کر رہا تھا، مستی میں گانا گا رہا تھا، اور مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اس گھر میں کبھی کچھ عجیب بھی ایسا اتنا عجیب محسوس ہوگا۔ مجھے لگا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے، شاید وہ سب صرف ہمارا ذہنی وہم تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جو آج تک میری یادوں میں تازہ ہے۔ جب میں اپنی الماری سے کچھ اٹھانے کے لیے پیچھے مڑا تو ایک اجنبی سی ٹھنڈک میرے جسم میں دوڑ گئی، جیسے کسی نے میری روح کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا ہو۔ میرا جسم ایک دم سے جم گیا، سانس اٹک سی گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے کے دروازے سے گزرا ہے۔ یہ صرف ایک محسوست نہیں تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دروازے کے باہر سے ایک لمبا سایہ گزرا تھا، دھیمی رفتار سے، جیسے کوئی ٹہل رہا ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال تھے جو دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، مگر جو سب سے عجیب اور ڈراؤنا منظر تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس کے سر کے پیچھے کچھ نظر آیا، جیسے کچھ پنکھ ہلکے جھولتے ہوئے۔ ایک پل کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ کیا دھوپ کے سائے نے کوئی عجیب شکل بنا دی تھی؟ لیکن میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں فوراً باہر بھاگا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پیر جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے جا کر ہر جگہ دیکھا، ڈرائنگ روم، کچن، وراندہ، لیکن کوئی نہیں تھا۔ ہر جگہ وہی سکون، وہی خاموشی تھی جو صرف تنہائی میں محسوس ہوتی ہے، مگر اس خاموشی کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی وہاں موجود ہو مگر سامنے نہ آئے۔ تب مجھے ایک اور بات سمجھ آئی، میں گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ بس ایک منحوس احساس ہے جو دھیرے دھیرے گزر جائے گا، مگر جو دوسرا تجربہ ہوا اس دن جب ہم یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے، اس نے میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہمیں یہاں رہتے 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا، بہت کچھ گزارا تھا اس گھر میں، بہت ہی عجیب چیزیں دیکھی تھی، محسوس کی تھی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ ہم اس جگہ سے نکل جائیں۔ میرا بھائی اور میرے دوست پہلے ہی اپنا سامان نکال چکے تھے، صرف میں اکیلا رہ گیا تھا جو کچن کی صفائی کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بس اب یہ کام ختم کروں اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مکان مجھے اتنی آسانی سے خود کو چھوڑنے نہیں دے گا۔ جب میں کچن صاف کر رہا تھا تب مجھے صرف ایک ہی بات کا انتظار تھا، یہ کام جلدی ختم ہو اور میں اس مکان سے نکل جاؤں۔ ہر شیلف، ہر کونے کو صاف کرتے وقت مجھے صرف یہ سوچ ستا رہی تھی کہ یہاں جو بھی گزرا بس اب اس کا کوئی اثر مجھ پر نہ ہو۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مکان مجھے بنا کسی آخری یادگار تجربے کے نہیں چھوڑنے والا۔ اچانک گھر کے ایک دوسرے حصے سے ایک عجیب سی آواز آئی، ایسے جیسے کوئی کپڑوں کا ڈھیر دھڑ سے گر گیا ہو یا کوئی چیز نیچے گر کر رک گئی ہو۔ وہ صرف ایک ہلکی سی آواز تھی، لیکن اس خاموش گھر کے اندر یہ بہت زیادہ بھاری محسوس ہوئی تھی۔ میں نے فوراً رک کر سوچا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ ہر چیز تو اٹھائی جا چکی ہے، یہ مکان بالکل خالی تھا، تو پھر یہاں گرنے والی چیز تھی ہی کیا؟ میری حرارت دھیرے دھیرے ایک عجیب سی گھبراہٹ میں بدل رہی تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا، ہم اب یہ مکان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے تمہیں ہم سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو ابھی کہہ لو۔ ہر جگہ ویسے ہی گھٹن بھری خاموشی تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں بے وجہ ڈر رہا ہوں، شاید یہ صرف ایک انداز ہے، صرف ہوا کی کوئی عجیب حرکت۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کس جذبے میں نے ایک اور بات کہہ دی، اگر تم سن سکتے ہو
تو کوئی نشانی دو۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا جواب مل سکتا ہے، مگر میں نے اپنی مٹھی بند کی اور کاؤنٹر پر 3 بار زور سے دستک دی، اور اس سے پہلے کہ میری سانس ٹھیک سے واپس آئے بالکل ویسی ہی 3 دستک نیچے بیسمنٹ سے سنائی دی۔ وہ اتنی صاف تھی، اتنی واضح، جیسے کوئی بالکل نیچے کھڑا ہو اور جان بوجھ کر جواب دے رہا ہو۔ نہ وہ ہوا تھی، نہ کوئی پرانی لکڑی کا گرنا، وہ ایک جواب تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میرا دماغ ایک دم سے سن ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے بروم گر گئی، پیر پیچھے ہٹے اور بنا کسی دیر کے میں بھاگ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ ہر دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ جھٹ سے بند کیا اور صرف باہر دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ سیڑھیوں سے نیچے تک جاؤں۔ میں صرف وہاں کھڑا رہا، بنا ہلے، بنا کسی چیز کے بارے سوچے، جب تک میرا بھائی مجھے لینے نہیں آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے بس سر ہلایا اور دھیمی آواز میں کہا، صاف صفائی ہو گئی ہے، اب کسی کو بھی اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہم وہاں سے چلے گئے، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ تجربہ مجھے ایک بات ضرور سکھا گیا، میں دوبارہ کبھی بھی مذاق میں کسی روحانی چیز سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔